डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूं इकरा हारिस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को ओहदा दे दिया गया। सवाल यह है कि नून लीग की जानिब से जो अपोजिशन पहले देने से इनकार किया जा रहा था, अब अचानक क्यों दे दी गई? JUI की जानिब से ये दावा सामने आया है कि ये फैसला मियां नवाज शरीफ की मुदाखलत से हुआ, लेकिन इसकी तस्दीक या तरदीद अभी भी ज़ेर बहस है। इस तकर्री को एक एतमाद साजी का कदम भी कहा जा रहा है और अब ये देखना अहम है कि क्या इससे मुज़ाकरात या मुफाहमत की राह खुल सकती है। महमूद खान अचकज़ई बाकायदा अपोजिशन लीडर बन चुके हैं और उन्हें बानी PTI से मुज़ाकरात का इख्तियार भी मिला है। तो क्या हुकूमत के लिए अब तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के साथ बातचीत करना आसान है? और क्या हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा जिससे 8 फरवरी के एहतजाज और शटर डाउन को रोका जा सके और मुफाहमत की राह हमवार हो? मज़ाहमत और मुफाहमत, कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर इख्तलाफात और इत्तेहादी हुकूमत होने वाले खदशात सब इस वक्त की ज़बान ज़द-ए-आम है और उन पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुआविन ख़ुसूसी और नून लीग के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा आपके वक्त का। आखिरकार 5 माह और 11 दिन के बाद आपने तहरीक इंसाफ को उनका मनपसंद अपोजिशन लीडर दे दिया है, नामज़द कर दिया है, और JUI ये दावा कर रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर यह सब हुआ है। आप इस दावे की तस्दीक करेंगे या तरदीद? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब हमारी जमात के सरबराह हैं और हर चीज़ उनकी मुशावरत से होती है। और ये जब नहीं हो रहा था नोटिफिकेशन, तभी मियां साहब के इल्म में लाया गया था कि तहरीक इंसाफ जब जब कॉर्डियल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देगी, और ज़ाहिर है अगर 76 आज़ाद अराकीन हैं जो क्लेम करती है तहरीक इंसाफ के हमारे हैं, बतौर पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ असम्बली में मौजूद नहीं है, वरना ये सारा काम पार्लिमानी लीडर का होता है। वो जिसको नॉमिनेट कर दे, मेजोरिटी देखते हुए स्पीकर उसकी तैनाती कर देते हैं या नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। यहाँ हर बंदा आज़ाद था, इसलिए स्पीकर ऑफिस ने एक एक बंदे से फर्दर इंक्वायर किया। कुछ लोगों ने आगाज में कहा कि हमसे अंडर प्रेशर जो है वो साइन कराए गए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो दस्तखत हमसे कराए गए हैं ये बेसिकली महमूद अचकज़ई के बजाय हम 74 या 75 लोगों में से किसी को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो जाहिर है इस 5 महीने तातुल की बड़ी वजह तो यही थी। और जब ये तातुल दूर हो रहा था और दोबारा तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को कायल कर लिया या जिस तरीके से भी मेजोरिटी हासिल कर ली, तो उसके बाद मियां साहब के इल्म में लाया गया और मियां साहब ने कहा कि आईन और कानून के मुताबिक आप फैसला करें। ये कहना कि मियां साहब के नोटिफिकेशन जो है वो मियां साहब के फ़ोन पर हुआ या मियां साहब के फ़ोन पर रुका हुआ था, ऐसा नहीं है। जो स्पीकर साहब ने आईन और कानून के मुताबिक बेहतर समझा, वो फैसला पहले लिया था जब इसको रोका था, और जब ये चीज़ें मुकम्मल हो गई तो उन्होंने उसको जारी कर दिया नोटिफिकेशन। कुछ PTI के मुफाहमत पसंद जो रहनुमा है वो तो इसको एक अच्छा कॉन्फिडेंस स्टेप करार दे रहे हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस मैयर करार दे रहे हैं कि एक अच्छा इक़दाम था हुकूमत की तरफ से। तो आपको लगता है एक नई राह खुल सकती है दोनों जमातों के दरमियान बातचीत की, मुज़ाकरात की? जी बिल्कुल, देखें हम तो बातचीत करना चाहते हैं और अमली तौर पर भी हमने उसके इक़दामात किए। तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा मैच्योर बात की है, अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया, वो अपोजिशन लीडर हैं, देखते हैं उनके साथ कमेटी कौन आती है। क्या तहरीक इंसाफ इसको ओन करेगी बतौर जमात या नहीं, या उस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होगी या नहीं। खैर हम जो है इंशाअल्लाह ताला जब अचकज़ई साहब अपना ऑफिस संभाल लेते हैं, तो अगर वो मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हाई पावर कमेटी जो है वो बिल्कुल अनाउंस करेंगे, जो अचकज़ई साहब से बात करे, बाकी भी अपोजिशन के लोगों से बात करे। और हुकूमत जो है मुज़ाकरात करना भी चाहती है और उसका मंतकी हल भी चाहती है, लेकिन अभी तहरीक इंसाफ के ऊपर है कि आया कि वो इस जो मुज़ाकरात हैं उनकी ऑनरशिप लेती है या सिर्फ और सिर्फ वो इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करती है या एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर इस्तेमाल करती है। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ संजीदा है मुज़ाकरात में, तो अचकज़ई साहब को नॉमिनेट करना ठीक है, मान लिया, लेकिन अचकज़ई साहब के अलावा उन्हें ये करना पड़ेगा कि अपनी जमात के भी जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उसे इसमें डालना पड़ेगा और बहैसियत जमात इसकी ऑनरशिप लेना पड़ेगी। इसकी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी जब तक नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल नहीं लेंगी, यानी दोनों जमातें अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, तब तक ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच नहीं पाएंगे। अगर तहरीक इंसाफ ये समझेगी कि अचकज़ई साहब करते हैं, अगर हमें कोई फ़ायदा हो रहा हुआ तो हम ओन कर लेंगे, वरना हम अचकज़ई साहब को डिसोन कर देंगे। और इसी तरीके से अगर नून लीग भी इंतहाई जूनियर लोग नॉमिनेट कर देती है या कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाती, तो लामहला जो है उससे सूरत हाल जो है वो ज्यों की त्यों रहेगी और बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जिस तरह तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुज़ाकरात से पहले एक मुलाकात उनकी खान साहब से होने दी जाए, उसी तरह आप लोग भी ये चाहते हैं कि 8 फरवरी की एहतजाज की जो कॉल है उसे कॉल ऑफ किया जाए पहले और फिर बातचीत का आगाज़ हो? नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं है
اچھے صاحب کی ملاقات تو مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں ممکن ہو پائے گا یا وہ ملاقات ہوگی. البتہ یہ ہے کہ مذاکرہ یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، لیکن چونکہ احتجاج کے لیے جو پہلا عمل ہوتا ہے وہ اعتماد کی فضا بحال کرنا ہوتا ہے اور تلخیوں کو آپ نے جو ہے چھوڑنا ہوتا ہے. اگر آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں اور آپ احتجاج بھی کریں گے تو عین ممکن ہے کہ کوئی عناصر بیچ میں آپ کے اپنی جماعت کے یا کوئی اور عناصر جن پہ آپ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ بھی فلاں جماعت نے بیچ میں بندے پھینک دی، اپنے کسی اور جماعت کے لوگ آ گئے یا پولیس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، تو کوئی اور ثانیہ ہو گیا، 26 نومبر ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کا اقدام ہو گیا کہ جس کے بعد دوریاں بڑھ گئیں، تو ظاہر ہے مشکلات ہوں گی تحریک انصاف کے لیے بھی، اور ظاہر حکومت بھی مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. تو اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو اس سے پہلے میرے خیال سے اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ نہ اٹھانا ہی بہتر ہوگا. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کشمکش کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ این ایف سی کے بعد اب گندم پالیسی پر بھی حکومت اور پیپلز پارٹی میں کچھ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سرکاری طور پر گندم خریدنا چاہتی ہے، وفاقی حکومت کہتی ہے آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق آپ اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں اس کے حوالے سے یہ خریدیں. تو رفٹ کچھ اس میں بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہاں تو دو سگے بھائی ہوں ان میں بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے. ایک جماعت میں ہماری کئی اوپینینز ہیں، یہ تو پیپلز پارٹی تو ایک علیحدہ جماعت ہے. اگر ایشو بیس وہ پالیٹکس کر رہی ہے اور کسی بات پر تنقید کرتی ہے، چاہے وہ گندم کے حوالے سے ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارا اتحاد کمزور ہو رہا ہے یا اتحاد کو کوئی خدشہ ہے. ظاہر ان کا اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا منشور ہے. انہوں نے اپنی جماعت کی بات کرنی ہے، انہوں نے جن نکات پر عوام سے ووٹ مانگا ہے اس پر وہ پالیٹکس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور ظاہر ہے ہم نے اپنی ایک ظاہر ہماری تھیوری ہے، ہماری جماعت کا اپنا ایک نیریٹو ہے، اپنا بیانیہ ہے. تو آپ جو ہے برائے کرم پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی اختلاف کو حکومت سے علیحدگی سے ٹرانسلیٹ نہ کریں. ان کے پالیٹکس سے ڈیفرنس آف اوپینین ہے، وہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں. جی اور معیشت کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال، عوام تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید مزید 4 روپے کا پیٹرول پہ انہیں ریلیف مل سکتا تھا، لیکن پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی. سو آپ کو نہیں لگتا عوام پر یہ بہت زیادہ ہے؟ آج ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. جی بالکل اقرا، آپ درست کہہ رہی ہیں، لیوی 100 کے قریب ہے. آئی ایم ناٹ ان دا کیپیسٹی کہ میں یہ کہوں کہ بالکل صحیح ہے، لیکن ظاہر کچھ مجبوریاں ہیں، اکنامک آپ کے ایشوز ہیں، آئی ایم ایف پروگرام میں آپ ہیں. اللہ کا کرم ہوا، کچھ تلخ فیصلے لیے، عوام پہ نو ڈاؤٹ غریب آدمی پہ بہت بوجھ گیا ہے. اس لیوی کو جب 100 تک لے کر گئے، بجلی قیمتیں اوپر آئیں، تبھی آپ کے جو ذخائر ہیں زیر مبادلہ کے وہ $20 بلین کو اس نے ٹچ کیا. اسٹیٹ بینک کے یعنی تقریباً 15 کے قریب ہیں، اور کمرشل بینکس کے ملا لیں تو $5-6 ارب اس کے ہیں. تو یہ فیصلہ میں کوئی اس کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مجبوری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم پیٹرولیم لیوی کو آنے والے کچھ عرصے میں کوئی 40 سے 50 پہ لے کر آئیں اور 40-50 روپے کا ریلیف ملے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں. لیکن ابھی جو فیصلہ لیا گیا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے ریزن صرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، آئی ایم ایف کے جو ہم نے لون واپس کرنے ہیں، یہ چیزیں ہیں. ادروائز میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. یہ ایک تلخ فیصلہ ہے، عوام کے لیے کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے کچھ کڑوی گولیاں بھی لینی ہوتی ہیں. یہ وہ کڑوی گولی ہے. اچھا، کچھ سیاسی حلقوں میں ایسی بات چیت سنائی دے رہی ہے کہ شاید غور کیا جا رہا ہے کہ ووٹر کی عمر میں بھی ذرا نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اگر قومی اسمبلی کا ممبر 25 سال سے کم عمر کا نہیں بن سکتا تو پھر ووٹر 18 سال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی 25 سال اس کی بھی عمر ہونی چاہیے تاکہ دماغی طور پہ مکمل بالغ ہو. دیکھیں بالکل اقرا، میں نے بھی آپ کی طرح سنا، کوئی مسودہ میرے سامنے نہیں آیا، کوئی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور کل میری وزیر قانون صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان سے بھی کوئی ایسی بات اس موضوع پر نہیں ہو پائی. دیکھیں یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. صرف پی ایم ایل این چاہے 18 کو 25 کر دے، بالکل ہم ایسا نہیں کریں گے. اس میں ظاہر ہے چونکہ تینوں جماعتوں کا عوام میں ووٹ ہے، 3 بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی، باقی چھوٹی جماعتیں. تو یہ ترمیم اگر کی گئی تو تمام جماعتوں کے کنسنسس سے، یہ 2/3 سے نہیں بلکہ میرے خیال سے پوری اسمبلی اگر اس پہ کنونس ہوگی تو کریں گے، اور اس پر بہت سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی، ڈیبیٹ بھی ہوگی. لیکن یہ کوئی کسی ایک جماعت کو فائدہ دینے کے لیے یا ایک جماعت کی منشا اور مرضی سے نہیں ہوگی. ظاہر ہے ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ 18 سے 25 کے درمیان ووٹر کی جو ہے تعداد کتنی ہے، وہ آبادی وہ 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے. تو ظاہر کوئی جماعت نہیں چاہے گی کہ وہ اس طرح کا فیصلہ ایک اپنی جنبش قلم سے لے لے، ود ون اسٹروک آف پین جسے ہم کہتے ہیں. یہ اگر فیصلہ ہوگا تو تینوں چاروں جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا، ورنہ
इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हुज़ैफा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन और टाइम। और देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से हमारे सामने कुछ कानून साजी आती है या नहीं आती, क्योंकि वोटर जो है उसने तमाम चीज़ें और डायनामिक्स देख के ही वोट करना होता है। देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मुझे ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नाज बलोच साहिबा। बहुत शुक्रिया नाज साहिबा आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी ने ऐवान सिंध में अपनी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट खुद बिलावल साहब ने पेश की और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे। सवाल कुछ ऐसे उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और बात सियासी हलकों में भी, क्या ये तकरीब ऐवान सदर में रखना जायज़ था, क्योंकि उसे क्या सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई कबाहत नहीं है और मेरा ख्याल है इससे पहले आपको याद होगा कि ऐवान सदर में बहुत ज्यादा तकारीब भी रखे जाते थे और एक सूबे की डेवलपमेंट है और उसके ऊपर अगर उसको मीडिया के सामने और लोगों के सामने अपनी जो कारकर्दगी है उसका इजहार करना या उसका डिस्प्ले करना, उनको इन्फॉर्म करना, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। कोई पर्सनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फंक्शन तो था नहीं, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा या इवेंट तो था नहीं जो हम नहीं रख सकते ऐवान सदर में। ये तो डेफिनेटली एक सूबे की कारकर्दगी और सूबे की परफॉर्मेंस है जिसको शेयर किया गया है लोगों के साथ, और ये एक ऐसा मैं समझती हूँ कि अच्छा पॉजिटिव मस्बत पहलू है। इसको पॉजिटिवली इस तरह लेना चाहिए कि दीगर सूबों में जहां जहां ये काम नहीं हो रहे, सेहत के शोबों में या तालीम के हवाले से या जो भी डेवलपमेंट हमने की है उससे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो है ये इसमें आंसर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। अडॉप्ट करने की एक जो है बहुत बड़ी एग्जांपल उनके सामने लेकिन होगी, ये इसको जो adopt कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उन्होंने बहुत से अहम इश्यूज पे वैसे उन्हें टच नहीं किया, जैसे कि तालीमी निज़ाम पर वो बात कर रहे थे। तो जो हुकूमती इकनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक 69% सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। मुसलसल 17 साल से आप जानती हैं पीपल्स पार्टी वहाँ रूल कर रही है। शरह जो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की वो 39% बताई जाती है, जो बहुत ज़्यादा हैं। इस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इसको कैसे कैटर करेंगे, ये कबाहतें जो मौजूद हैं गवर्नेंस के हवाले से, उस पर उन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें विद रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, इस वक्त केपी में बहुत सारी बेशुमार रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% से जायद जो है बच्चे वो मैट्रिक के बाद आगे तालीम की तरफ नहीं बढ़ पाते, बल्कि मैट्रिक भी नहीं कर पाते। तो तालीम की अगर आप इस चीज को देखेंगे, आउट ऑफ स्कूल बच्चे दूसरे सूबों का अगर आप कंपैरिजन करें तो उसके हिसाब से हमारा रेशियो बेहतर है। गो के इससे बहुत बेहतर होना चाहिए। हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि वो उसको स्कूल में तालीम के लिए सहूलत मैसर हो। तो मेरा ख्याल है जितना काम पब्लिक हेल्थ के हवाले से, जितना काम स्कूल्स के हवाले से, तालीम के हवाले से और सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने किया है, वो अपना मुंह बोलता सबूत है। आप देखें 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे को बाइख्तियार बनाया गया। सूबा इंडिपेंडेंट अपने फैसले करने का हक रखता है, लिहाजा उसका फायदा उठाते हुए आप देखें कि NICBD के जो जाल बिछाए गए पूरे सिंध भर में, आप देखें कि लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो और दिल के अमराज से मुतालिक पूरे पाकिस्तान से लोग आकर मुफ्त इलाज करवा के जाते हैं। तो सेहत के शोबे में हमने बहुत कारकर्दगी अपनी ऊंची की है और तालीम के हवाले से भी यूनिवर्सिटीज का नंबर आपको बताया गया कि किस तरह यूनिवर्सिटीज की तादाद में इजाफा हुआ है। इसका मतलब है नौजवानों के लिए तालीम के मौके बढ़ाए गए हैं। जहां तक आप बात कर रही हैं कि बिजली की, देखें एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन खुशाइन चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, हमने जो सोलर के थ्रू जो एनर्जी का प्रोग्राम देकर गांव देहात में लोगों तक बिजली की रसाई मुमकिन बनाई है। ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो हमारे पास रोड सेफ्टी के, रोड के नेटवर्क के जो हमारे सिंध के प्रोविंशियल जो डेवलपमेंट है उसमें हमने बहुत काम किया है। बिल्कुल सही। हमारे तो ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा नाज। बिलावल भुट्टो ने इस तकरीब से कबल एक दिन ये भी बात की कि कुछ कुव्वतें सिंध के हक पर डाका डालना चाहती हैं। किसकी तरफ उनका इशारा था, या फिर NFC में जो तरामीम के हवाले से बासगश्त हो रही है उस पर वो बात कर रहे थे? देखिए, कुछ चीजें ऐसी बाज़गश्त बिल्कुल हो रही है एजुकेशन के हवाले से कि
دانش اسکول وغیرہ جو ہے وہ پروونسز کے اندر لے کر آنے کی بات ہو رہی ہے، اور اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلیم کے لیے جتنے بھی اب جو ہے وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے، سب اپنا کردار ادا کرے. ملک ہم سب کا ہے، ہر بچے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے اسکول تعلیم حاصل کرنا. ہر بچے کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، اس قلم کے ذریعے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب صوبوں کو خود مختار بنایا گیا ہے، NFC ایوارڈز کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، صوبہ اپنی ایجوکیشن ہیلتھ خود دیکھ رہا ہے، اس کو خود لک آفٹر کر رہا ہے. تو ایسے میں کوئی ایسی چیز ہم جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوں گے جہاں پہ رول بیک کیا جائے صوبے کے اختیارات کو، 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے. البتہ کوئی اگر ایسی چیز ہے جو تعلیم کے حوالے سے مزید وفاقی حکومت اپنا سپورٹ دینا چاہتی ہے، تو اس کے طریقہ کار موجود ہیں جس میں صوبے کی انوالومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. صوبے کو انوالو کیے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اس کا ہمارا ماضی کا تجربہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. اچھا، ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ سندھ اور وفاق حکومت میں گندم پالیسی کو لے کر بھی کچھ اختلافات ہیں، کیونکہ آپ لوگ کسانوں سے براہ راست خریدنا چاہتے ہیں، بٹ حکومت کہتی ہے کہ جناب اسٹریٹجک ذخائر کا جو سسٹم ہے اسی کے تحت گندم کی خریداری ممکن ہو. دیکھیں، ہمارا جو مسئلہ ہے بنیادی، وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، جو کسان ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کسان کاشتکار جو ہے اس کو اپنی قیمت نہیں ملتی. اب اگر کسان کو، کاشتکار کو اپنی قیمت نہیں ملے گی اور وہ نقصان میں ہوگا، وہ گھاٹے میں ہوگا، تو یہ صوبہ جو آپ کا زراعت پیشہ ہے، زراعت کے اوپر ہماری اکانومی، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، وہ براہ راست متاثر ہوتی ہے. تو اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا سال کسان کو تو اس کا حق نہیں ملتا، پھر وہی گندم جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ لاکھوں ٹن گندم ہم بیرون ملک جو ہے بھجوا دیتے ہیں. تو اپنے ملک میں لوگوں کو گندم نہیں ملتا، صحیح قیمت میں نہیں ملتا، کاشتکار کو اپنا حق نہیں ملتا. ان چیزوں پہ ہماری جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہم بالکل اپنا موقف رکھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ ہر چیز میں جہاں ہمیں مخالفت کرنی ہوتی ہے، ایشو بیسڈ بات پہ ہم مخالفت کرتے بھی ہیں. اور بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں. بالکل تو ٹھیک. وہ یہ ڈیموکریسی کا ایک بہت اچھا ڈیموکریسی کا آپ کا ایک جو ہے بہت بڑا کامیابی آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات اپوز بھی کرتے ہیں ایشوز کے اوپر، اور اس کے بعد ڈائیلاگ کے ذریعے آپ اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. مجھے جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. اس سے پہلے بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. میں آپ سے کچھ سوال کروں، میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ذرا یہ سن لیں رانا ثناء اللہ صاحب کچھ فرما رہے ہیں. سر، آپ نے سنا، اب تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی اقرار کر رہے ہیں کہ جناب دو دھڑے ایسے ہیں، ایک مفاہمت چاہتا ہے، دوسری مزاحمت چاہتا ہے. جو مفاہمت آگے بڑھاتے ہیں، مزاحمت والے اسے بگاڑ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کی سوسائٹی میں کسی قسم کی سوسائٹی ہو یا کسی قسم کا کوئی لیٹس سے پارٹی ہو یا کہیں ہو، وہاں پہ ہاکش بھی ہوں گے اور وہاں پہ آپ کے پیسیفسٹ بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ کے ڈوئرز بھی ہوں گے اور وہاں پہ آپ کے اسپوائلرز بھی ہوں گے. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہ ایک فطرت ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جیسے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بھیڑیا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر شیر بھی ہوتا ہے. آپ نے بھیڑیوں کو فیڈ کرنا ہے یا شیر کو فیڈ کرنا ہے، اس لحاظ سے آپ کی پرسنالٹی بنے گی. اگر میں ان کی جگہ ہوں یا گورنمنٹ کی جگہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ، تو میں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، ان پولیٹیکل لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، ان کو جا کے عمران خان کے پاس ایکسس دوں. میں اچک زئی صاحب کو، میں علامہ ناصر عباس صاحب کو، میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو، میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، رؤوف حسن صاحب کو، ان سارے لوگوں کو ایکسس دوں. بیرسٹر گوہر صاحب کو، ان کو ایکسس دوں عمران خان کے پاس. لیٹ دیم گو اینڈ میٹ ہم. وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. دیکھیں، جب پولیٹیکل ڈائلاگ عمران خان کے ساتھ ہوگا، اور میں اس کا گواہ ہوں، میں بہت دفعہ عمران خان سے ملا ہوں اور ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا، لیکن جب آپ ان کو ریزننگ کے ساتھ دو تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ اپنی بات سے واپس ہو جاتے ہیں. آپ as far as you are giving him but the right reasoning، آپ ان کو وہ کر لیں. لیکن اچھا، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. آج کے دن as we speak today، دیکھیں، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 2001 آنورڈز ایک بہت بڑی جنگ پاکستان کے بارڈر میں افغانستان میں شروع ہو گئی تھی.
اس کے بعد 2006 میں پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع ہو گیا تھا بیکاز آف دا سپل اوور اور خاص طور پہ ڈرون کے اٹیکس کی وجہ سے. 2006 سے آج 20 سالوں میں خیبر پختونخوا از دا بگیسٹ سفرر. وہاں پہ کتنے کیا کہہ سکتے ہیں اسے, یہ آپریشنز ہوئے جس میں انٹرنل نقل مکانی ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر آج خیبر پختونخوا کا جو جی ڈی پی پر کیپٹا انکم ہے اور جی ڈی پی ہے وہ 4.6 ہے, جبکہ پنجاب کا 3 ہے, سندھ کا 3 ہے, بلوچستان کا 2.6 ہے, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ سر خیبر لیکن پختونخوا بہتر ہے. سر آپ کی تو انہوں نے چلے بات مان لی. محمود خان اچکزئی صاحب جے یو آئی تو دعویٰ کرتی ہے میاں نواز شریف کے کہنے پر بنے ہیں, چلے بن گئے, اب شاید سینٹ میں بھی آپ کے لیے انتخاب ہو جائے گا. سو حکومت کی طرف سے چلیں ایک پازیٹیو جیسچر چلا گیا, تو اگر حکومت چاہے گی کہ بات چیت کے لیے آپ 8 فروری کی کال کو واپس لیں تو اس پر غور کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں میں اگر فرسٹ آف آل دیکھیں حکومت نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. الٹا اگر آپ مجھ سے پوچھیں جولائی میں عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز کو سزائیں ہو گئی تھی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کی سیٹیں خالی قرار دے دی. اس کے باوجود آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو رولز بنے ہیں سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے جو رولز آف بزنس ہیں, جو کہ آئین ایک قسم کی چیز ہے جس پہ پابندی ضروری ہے. رول 16 آف دی سینٹ کہتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو ود ان 15 days آپ نے تعیناتی کرنی ہے. رول 39 آف نیشنل اسمبلی کہتا ہے کہ آپ نے جو ہی کوئی چیز ہٹ جاتی ہے, اور 39 میں خیال میں بی ہے کہ جس میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ ویکنٹ ہو جائے تو آپ کو فوراً وہ کرنا ہوگا, اور جس کو بھی سب سے زیادہ سپورٹ ہوتی ہے اس کو کرنا ہے. اس میں اتنا دیر ان کو 6 مہینے 7 مہینے کیوں لگے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی یہ چیز ذرا بہتر بنے تو ان پہ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ کر لو, بس جا کے ان کی ملاقاتیں کروا دیں. اچھا ملاقات کروانا بھی آئین کے روح کے ساتھ ہے. ملاقات کرنا اور ملاقات کے لیے جانا بھی, یہ بھی جیل مینول میں بھی ہے, آئین میں بھی ہے, ہر لحاظ سے. تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں. میں دوباری طرف ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے, آج یا کل آپ نے وہ ایف پی سی سی آئی کی وہ دیکھی تھی, بریفنگ دیکھی تھی یا پریس کانفرنس دیکھی تھی. وہ کیا چیز تھا؟ ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بزنس ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں پہ ریئل اسٹیٹ بالکل ختم ہو گیا, اور اس کے ساتھ اس کی 40 یا 50 انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں. وہ کمپنیز جو یہاں سے ختم ہو چکی ہیں وہ واپس نہیں آئیں گی. انہوں نے کہا جو یہاں پہ خراب ہو رہی ہے پلیز ان کو بچاؤ. انہوں نے کہا ہے کہ کاسٹ آف بزنس بہت ہائی ہے. انہوں نے کہا ہے الیکٹریسٹی ہائیسٹ ہے ریجن میں. انہوں نے کہا ہے گیس ہائیسٹ ہے ریجن میں. انہوں نے کہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 10.5% ہائیسٹ ہے. انہوں نے کہا ہے انکم ٹیکس 55% 60% ہے. خدا کے لیے کچھ کرو. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پیٹرول جو 2021 میں تھا اس کا آدھا رہ گیا ہے, لیکن پیٹرول کی جو پرائسز ہیں ڈبل ہیں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل. کل ایسی پریس کانفرنس ہوئی ہے, لیکن پھر ورلڈ بینک والوں نے بھی کہا ہے کہ جناب پاکستان معاشی طور پہ خاصا مستحکم ہے, اشاریے بہتر جا رہے ہیں, ملی جلی بات آ رہی ہے, رد عمل آ رہا ہے. سو اگر آپ ہڑتال اب آپ 8 فروری کو کرنے جا رہے ہیں, کے پی میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے, وہاں پر آپ کو پیا جام ہڑتال کر کے کیا ملے گا؟ کیا وہاں پر آپ لوگ دکانیں بند رکھیں گے یا پھر صرف یہ کے پی سے ہٹ کے باقی صوبوں کے لیے ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہ میرا خیال میں جو مجھے سمجھ آئی تھی, یہ اسٹریٹ کے اوپر آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے, مختلف اسٹریٹس پر نکلنا ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے, مختلف جگہ پہ. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وارڈ لیول کا, یونین کاؤنسل سے بھی نیچے وارڈ لیول ہوتا ہے, اس لیول کے احتجاج ہے. تو ہر جگہ پہ, ہر گلی میں, ہر جگہ پہ آپ کے احتجاج ہوں گے. لیٹس سے میرے گھر کے قریب سے جو سڑک جا رہی ہے, میں ادھر جا کے ہم 150 200 دکانیں زبردستی آپ لوگ بند نہیں کرائیں گے, پیا جام ہڑتال نہیں کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی زبردستی کسی کو کہا ہو, کہ زبردستی کبھی نہیں کی. وہ ہم لوگوں میں اور ایم کیو ایم میں بہت فرق ہے جی, ہم لوگ وہ نہیں کرتے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, وہ آپ کے خیال میں وہ کیا ایک میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے یا پھر ایک بنیادی نقطہ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں جماعتیں ایگری کر لیں اور وہاں سے بات چیت کا آغاز ہو؟ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ نے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے. آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنا لازم ہے. عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے
جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ہے، اس کو آپ عمران خان کے ساتھ اجازت دیں. لیٹ دیم ٹاک ٹو عمران خان. اگر کوئی ایک یا دو یا تین ملاقاتوں میں، فرض کرے عمران خان کسی ایک دو باتوں میں چیزوں میں نہیں مانتا، اس نے جب لوگوں کو اچکزئی کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہمارے بہاف پہ آپ کر سکتے ہیں، ان کو بہت امپورٹنٹ عہدے دیے ہوئے ہیں، آئی ایم شیور وہ ان کی بات مانیں گے. یہ اگر آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورنہ اگر وہی والی بات ہے، اگین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کے پی میں مطلب سب سے کم ہے 20% ہے، یہ بھی نہیں ہونا کے چاہیے. پی میں تو اور بھی لیکن بڑے ان کے مسائل ہیں نا، آدھے وہ سے بھی آپ کم ہے. ذکر کریں نا. کے پی میں تو اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کا باقی لوگ ذکر کرتے ہیں. سیکیورٹی کی صورتحال وہاں پر اب ہے. اب آپ لوگ آج ہری پور کی اسٹریٹ موومنٹ پہ نکلے ہوئے ہیں، تو اس کا وہ تو آپ ہی کا صوبہ ہے، آپ ہی کے شہر ہے، تو آپ کو لگتا ہے وہاں پر یہ اسٹریٹ موومنٹ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ ہر جگہ پہ ہے نا، ہر جگہ پہ. ہم خالی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پنجاب میں کرنے اور سندھ میں کرنے. دیکھیں پاکستان کے حالات ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اس وقت یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے آپریشن جو آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے، اس میں ہم نے کبھی کسی نے اس کی وہ نہیں کی. لیکن یہ جب انٹرنل ڈسپلیسمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو ہم لوگ صرف ایک چیز کہتے ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ خیبر پختونخوا کی ساری پولیٹیکل پارٹیز یک زبان ہو کے کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے آپ ہمیں آ کے بتا دیں کہ آپ کا پلان کیا ہوگا، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکشنز کر کے آپ کو بیک اپ کریں. اگر آپ بغیر بتائے آپ میجر یہ وہ کریں گے، آپریشنز کریں گے پاکستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا ان کے مختلف مرج ڈسٹرکٹ یا کسی میں، اس کا آپ کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، میں جب اگر آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں یا میں ملک کا دشمن ہوں. وہ کہتے ہیں نا دیر از مور دین ون وے آف سکننگ اے کیٹ. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے میری نظر میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں لاہور جاتے ہیں موٹر وے سے، میں کہتا ہوں یار موٹر وے سے نہیں جاتے، ہم ٹرین سے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھند کی وجہ سے ٹرین کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن دھند کی وجہ سے موٹر وے میں پرابلم ہوگی. سو آئی کین گیو یو سم سجیشنز. اگر میں کہتا ہوں ٹرین سے جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی میرے کہ میں آپ لوگوں کا دشمن بالکل ہوں ٹھیک ہے. یا میں ملک کا دشمن ہوں. چلیں سر، آپ کا نقطہ نظر آ گیا. امید کرتے ہیں یہ باقی لوگ بھی سمجھ آئیں، کیونکہ اگر ایک معاملے پہ سب لوگ متفق ہیں اور اگر پی ٹی آئی ڈفرینس آف اوپینین دے رہی ہے تو پھر مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمایوں میمن صاحب میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا پیش رفت مزید ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر کے جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست کو ایک نئے رخ پر لے آیا ہے. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے اس اقدام کی واضح مذمت کی ہے اور پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. جریدے کے مطابق بھارت پانی کو اب ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور اس سے نہ صرف علاقائی کشیدگی بڑھے گی بلکہ پانی کا بحران انسانی المیہ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. آج پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ اقدام روایتی جنگ سے ہٹ کر واٹر وارفیئر کی باقاعدہ شکل اختیار کر چکا ہے اور پاکستان اس پر کیا حکمت عملی اختیار کر رہا ہے. کیا بھارت دانستہ طور پر خطے کو خطرناک صورتحال کی جانب دھکیل رہا ہے؟ اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے مجھے جوائن انڈس واٹر کمشنر مہر علی شاہ صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. دی نیشنل انٹرسٹ واضح طور پہ لکھتا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ معطل کر رہا ہے اور پانی کو اب ایک وارفیئر اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کر رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ کھلم کھلا توہین ہے عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے بعد؟ بہت شکریہ جی. جو انڈس واٹر ٹریٹی 1960 ہے، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے سائن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور اس کے اندر ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ورلڈ بینک از آلسو پارٹی ٹو دس ایگریمنٹ. اور اس انڈس واٹر ٹریٹی کا پاکستان کے اسپیسیفک یعنی ود ریگارڈ ٹو پاکستان اسپیسیفک اس کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جو اس کے ویسٹرن ریورز ہیں جس کے اندر انڈس، جہلم اور چناب ہیں، وہ ان کے پانی کے اوپر کے لیے بھارت کے اوپر یہ obligation ہے to let flow the waters of the three western rivers towards پاکستان. اور اس کے اندر کسی قسم کا جو نیچرل پیٹرن سے ویریشن ہے وہ ان کو الاؤڈ نہیں ہے، بلکہ انڈیا کی obligation ہے کہ یہ والا پاکستان کو کا جو ہے وہ unrestricted right to use the waters of the western rivers ہے. therefore جو ہے وہ اس معاہدے کی پاسداری جو ہے وہ انڈیا کے اوپر لازم ہے. اب اس حوالے سے ایک یونیلیٹرل ابینس کی جو بات ہے جو ہم نے پچھلے سال 23 اپریل 2025 میں
ایک اناؤنسمنٹ ہم نے دیکھی سنی اور اس کے بعد انڈیا نے ہمیں کمیونیکیٹ کیا کہ انڈیا اس کو یونیلیٹرلی ابینس میں پلیس کر رہا ہے ٹریٹی کو. تو یہ ٹریٹی کسی بھی قسم کے یونیلیٹرل ڈیسیژن کو سپورٹ نہیں کرتی اور ادروائز بھی اس قسم کے یونیلیٹرل ڈیسیژن یا کسی ایکٹ کی کوئی لیگل بیسز نہیں ہے. دیئر فور پاکستان اس کو فلی کنڈیم کرتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. اور ٹریٹی ان اٹ سیلف اپنے آرٹیکل 12 پیراگراف 4 کے اندر اس بات کو واضح کرتی ہے کہ دس ٹریٹی شیل ریمین ان فل فورس انٹل اینڈ انلیس کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ اس ٹریٹی کو ماڈیفائی کرنا چاہیں. سو تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ بیکاز اگر یہ مزید کوشش ہوتی ہے اور اسپیشلی یہ جو لہستی اسٹیج 2 منصوبے کے تناظر میں بھارت اگر پانی کو روکتا ہے یا اس کی ڈائریکشن تبدیل کرتا ہے، ایک تو بتائے گا اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ پاکستان کی زراعت اور پاکستان کے لیے کیا ہوں گے، اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں آپشنز جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو انڈس واٹرز ٹریٹی کا اپنا فریم ورک ہے جس کے تحت اگر کوئی فریق اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو دوسرے فریق کے پاس یہ رائٹ ہے، کیونکہ یہ ٹریٹی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ تب تک اپنی فل فورس میں رہتی ہے جب تک دونوں کنٹریز میوچلی ایگری نہ کریں. تو ایک تو فریم ورک اس ٹریٹی کے اندر موجود ہے جو آرٹیکل 9 کا فریم ورک ہے، اور اس کے اوپر پاکستان نے انڈیا کو باضابطہ طور پہ جب وہ اس کے اوپر انڈیا نے جب اس کو کیا تھا اناؤنس ابینس میں، تو ہم نے 8 مئی 2025 کو اس کا باضابطہ طور پہ تحریری طور پہ انڈیا کو کہا کہ اگر انڈیا کے خیال میں اس ٹریٹی کی کے اندر کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو کہ انڈیا کے حوالے سے غیر مناسب ہے، تو ٹریٹی کے اندر دیے گئے فریم ورک کے تحت انڈیا کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو پرسو کرے، اور اگر کرنا چاہے گا تو پاکستان ٹریٹی کے فریم ورک میں رہتے ہوئے اس پروسیس کا پارٹ بنے گا. تو آپ کا جو کویسچن ہے اس کے اندر پہلی تو بات یہ ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ جب دوسری پارٹی یا دوسرا فریق اس کے اندر اس معاہدے کی پاسداری نہ کر رہا ہو تو نیچرلی ایک جو ہے وہ کرائسس کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، جس کے لیے پھر یہ اویلیبل جو ہمارے آپشنز ہیں اس کے اندر ظاہر ہے پاکستان بینگ ون آف دا UN ممبر اسٹیٹس اس کو UN کے لیول کے اوپر ریز کرتا ہے، اور یہ ایک سویلائز طریقہ ہے جس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو انڈر لائنگ آبجیکٹو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان نہ تو اس میٹر کو کسی ایک ایسی نہج پہ لے جانا چاہتا ہے جس کا نقصان کافی زیادہ اور جو ہے وہ irreparable ہو، بلکہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو ایک سویلائز مینر کے اندر ریزالو کیا جائے، اور وہ اس کے لیے بار بار کال اپون کر رہا ہے انڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی کہ یہ اس معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس پہ رسپانس کیا ملتا ہے؟ جی رسپانس آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے موقف کے اندر قانونی طور پہ اور اس کے اندر جو ہے وہ ادروائز کتنا سبسٹینس ہے، کتنا میرٹ ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو UN کے اسپیشل ریپرٹیئرس کی اس کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے، وہ شاید آپ نے دیکھی ہو، جو کہ اکتوبر میں پچھلے سال انہوں نے ایک کمیونیکیشن کی تھی بیسڈ آن دا فیکٹس، جس کے اندر انہوں نے انالائز کیا تھا کہ یہ انڈیا کا جو یہ ابینس کی پالیسی ہے یہ لیگلی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. تو وہ انہوں نے مختلف فیکٹس کو دیکھا جو کہ پبلک ڈومین میں اویلیبل ہیں، اس میں انٹرنیشنل ٹریبیونلز کے ڈیسیژنز ہیں وہ انہوں نے دیکھے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو کسٹمری انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو 90 ڈیز کا ٹائم دیا کہ وہ اس کمیونیکیشن کے اوپر اپنا جواب دیں، جو کہ ان کو موصول نہیں ہوا، اور پھر ایونچولی انہوں نے وہ دسمبر کے اندر اس کو پبلک کیا. تو UN کے اسپیشل ریپرٹیئرس کی رپورٹ اس وقت ریکارڈ کے اوپر ہے، جو کہ اس چیز کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ جو موقف ہے پاکستان کا وہ صرف پاکستان کا موقف نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر انٹرنیشنل ورلڈ بھی اس کو اسی تناظر میں لے رہی ہے. بہت شکریہ مہر علی شاہ صاحب آپ کا. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت جو ہے وہ پانی کو اب ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ظاہری بات ہے یہ ایک اقدام ایک روایتی جنگ سے ہٹ کر ہے، اور اب یہ واٹر وارفیئر کے نام سے ہم ایک اسٹریٹجی جانتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے. کیا حکمت عملی آپ کے خیال میں پاکستان کی ہونی چاہیے اور وہ اڈاپٹ کر بھی رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے تو اس کے اوپر بارہا ایک بات کی ہے کہ وی ول ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف وار، اور ورلڈ بینک نے بڑی کلیئر ڈیسیژن دیا ہوا ہے کہ یہ انڈیا یونیلیٹرلی اس پر کوئی ایکشن نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ٹو بی میوچل انڈرسٹینڈنگ آف بوتھ دا پاور. نمبر 2 یونائٹیڈ نیشن نے بھی اس کے اوپر پوائنٹ اس کے اوپر دیا ہوا ہے
पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर किया कि 24 करोड़ अवाम की जिंदगियों के साथ कोई खेल नहीं सकता, एंड वी हैव अ जीरो टॉलरेंस। नंबर 3, नंबर 4 बात ये है कि इट्स द मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर द नेशन। अगर पानी नहीं होगा तो ज़राअत नहीं होगी, ज़राअत नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे, इसलिए देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और पाकिस्तान ने जब ये कह दिया कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो हमने भी मेन दी, और इसको हमने बड़ी दफा जिक्र भी किया कि हम बिल्कुल इंडिया से तसादम नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी या अवाम की जान माल की हिफाजत या उसको नुकसान का कोई इंडिया ऐसा एक्शन करता है, वी विल यूज ऑल अवेलेबल मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक मीन्स टू ऑफसेट दिस। बड़ी क्लियर बात। सर, तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट कह रहा है, ऑब्वियसली एक खतरे से खबरदार कर रहा है कि खत्ते में आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म देंगे अगर पानी के ऊपर इस तरह का कुछ होगा। आपको लगता है दानिस्ता तौर पर ये स्टेप उठाया जा रहा है और कोई आलमी कुव्वत है ऐसी जो रोक सके भारत को इस पर? देखें, बिल्कुल वो जान के कर रहे हैं, और ये आपके सामने जो ऑपरेशन संदूर में इसको मार पड़ी है, बयान मरसूस पे हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा करके ऑपरेशन प्लान बना के और जिस तरीके से शिकस्त पाश दी है, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसलिए ये कोई ना कोई तरीका करते रहते हैं कि अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, नंबर 1, और पाकिस्तान को गिरर बपके देने के लिए। इनके चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे है, एंड वी कैन नॉट मैच देम। व्हाट एल्स लेफ्ट? हमने आपको लड़ाई में बता दिया, साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, तो इसलिए आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो आवर मिलिट्री पावर एंड वी हैव शोन टू द होल वर्ल्ड। अमेरिकन में सरप्राइज के पाकिस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान मुसल्लह फौज ने इतनी बड़ी फौज को 7 से 8 गुना बड़ी फौज को शिकस्त फाश दी है तकरीबन 10-12 घंटे के अंदर। तो हमने उनको बड़ा क्लियर बता दिया कि आपका एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, नंबर 1। अगर आप ये वाटर टेररिज्म करते हैं या मिस एडवेंचर करते हैं तो हम आपको 50 to 60% इकोनॉमिक ह्यूमैनिटी लॉस पहुंचाएंगे, जो आपकी नस्लें याद रखेंगे। ये चीफ आर्मी स्टाफ ने और जो फील्ड मार्शल आसिम ने पीएम कैडेट्स परेड में एड्रेस करते हुए बात की है, और इंडिया को बड़ा क्लियर पता है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर करेंगे, वी हैव अ यूनाइटेड नेशन का फॉरम है, लेकिन आई फील कि वी शुड नॉट इमीडिएटली गो। हमें वहां चले जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक में भी और यूनाइटेड नेशन में। वी टेल देम कि इफ दिस हैपेंस द ऑनर्स और रिस्पांसिबिलिटी विल रेस्ट विद इंडिया। तो सर, आपको लगता है ये सिर्फ सिफारती तौर पर, तो आपने ऑप्शंस हमें बताया, ये हल नहीं हो सकता, बल्कि अब इसे स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे पाकिस्तान को लेना पड़ेगा? 100%। अगर ये इंडिया ये इस तरह पानी शराब के ऊपर डैम बना के रोकता है एंड वी कन्विंस के ये इससे पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को बड़ा थ्रेट होगा, वी कैन इवन डिस्ट्रॉय देयर डैम्स, क्योंकि वो हमारी रेंज में। अभी तो हमने मार के हक में सिर्फ फतेह 2 फायर किए थे, इनको अंदाजा नहीं कि हमारे पास कितने मिसाइल्स हैं, कितने वैरायटी ऑफ मिसाइल्स है और कितनी रेंज है, एंड देयर ऑल हमारी मॉडर्न तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। हमारा कमांड कंट्रोल सिस्टम IAEA वाले भी और अमेरिकन भी एक्सेप्ट करते हैं कि रियली पाकिस्तान का कभी एक भी लीकेज नहीं हुआ। इंडिया को तो आपने देखा होगा कितना एनरिच्ड यूरेनियम जो है कितनी दफा मार्केट में चोरी बिकता हुआ पकड़ा गया। ब्रह्मोस मिसाइल जो उन्होंने एक या तो चालेंगे, उन्होंने एक फायर हो गया था गलती से, वो फटा नहीं है, वरना ये भी इनके बहुत बड़ा फेलियर था। सो इस पे वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि वाटर टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस, मिस एडवेंचर, जीरो टॉलरेंस, एंड वी आर गोइंग टू प्ले हेल्प विद हिम। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब मेरे साथ मौजूद थे, और मुंह तोड़ जवाब तो भारत को देना ही पड़ेगा इस तरह की आबी जारहियत अगर वो करने की सोचेगा भी, और इस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।